मजाक बनाते हैं लोग कि जी चाबी वाले खिलौने, और कहते हैं काश इमरान खान की हुकूमत होती तो फिर हम इन्हें बताते कि फ्रांस के साथ किस तरह ताल्लुकात इस्तवार करें। हाँ, पर अब आपने वैलिड क्वेश्चन किया है, यानी कि झूठ के पाँव नहीं होते। हम यही तो कहते हैं भाई इनके पास बयानियाँ नहीं है। हम उसमें सबसे पहले तो ये निकलता है कि पीटीआई वाले ये समझते हैं कि आप जो है वो नून लीग की बी टीम है, ठीक है, और नून लीग वाले ये समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं। ये नाजरीन से सवाल है, जो मक्की ज़िंदगी है जिसके अंदर हजूर के पास वो पावर नहीं थी, इबलीस ने अपने मुशीरों को कहा असरे हाज़र के तकाज़ाओं से है, लेकिन ये खौफ हो ना जाए कहीं आश्कारा शरह पैगम्बरी। तो आप लोगों को तो अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है पार्टी बनाए हुए और उसमें आए हुए, और आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे हमें जो है वो पावर मिल जाए। एक तो ये बता दें कि सियासी जद्दोजहद के लिए आपके पास क्या प्लान है। पर एक सवाल निकलता है कि अब इस वक्त तहरीक लब्बैक कहाँ पर है? वो आईने पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों सड़कों पे बाहर नहीं निकल रही? आगे तो हल्का सा कोई पत्थर लगता था तो वो बाहर निकल आते थे, सड़कों के ऊपर एहतजाज करते थे। तो इस वक्त जो उनकी खामोशी है वो क्या, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? देखिए बेसिकली ये एक बड़ा इनके वैलिड क्वेश्चन है, और हम पीटीआई वालों को भी अपना प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए पेश करते हैं कि अगर वो उनके सवालात जो ये उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेकअप 92 पर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अज़ीम, PP 165 से तहरीक लब्बैक के नाज़िम नशर अशात हैं, और इन्होंने हमसे ख़ुद रब्ता किया है कि आप हमारा इंटरव्यू करें और पब्लिक के अंदर जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से, ये उनको क्लियर करना चाहते हैं, उनको जवाब देना चाहते हैं दलील के हवाले से, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे चैनल को जो है वो चूज़ किया हमारी वीडियो को देख कर। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, इतनी दूर से आप आए, आपने हमारे वीडियो को देखकर ख़ुद से अपने आप को वॉलंटरीली पेश किया। तो सबसे पहले तो आप अपनी रजामंदी शो कर दें नाज़रीन के लिए भी, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की ना हो। जी देखें मोहसिन भाई, बिल्कुल हम इस बात को चाहते हैं कि जो आवाम है, पब्लिक है, वो हमसे सवाल करे और हम उनका जवाब दें, क्योंकि हर बात का आखिर, हर बात का अख्ताम दलील पर होता है। जैसे कि कुरान करीम भी ये कहता है अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। तो हम चूँकि सच्चे हैं, मीडिया पर हमें आने नहीं दिया जा रहा, और दूसरी तरफ वही मीडिया हमारे ख़िलाफ़ मनफी बातें कर रहा है। यानी कि आप देखें, अगर कोई पीटीआई का वर्कर है ना, उससे कहें टीएलपी पर एतराज़ कर, फिर आप जाएं पीएमएलएन के वर्कर के पास, उसे कहें टीएलपी पर एतराज़ कर, दोनों के एतराज़ मुख्तलिफ होंगे। जबकि आप किसी पीटीआई के हवाले से मुझसे सवाल करेंगे कि भाई तुम पीटीआई पर एतराज़ करो, और पीएमएलएन वाले से कहेंगे जी आप एतराज़ करो पीटीआई पर, दोनों का एतराज़ सेम होगा। इस तरह तो नहीं है कि एक बंदा जो है उसके लिए एक जमात का कारकुन कोई और मौक़िफ़ रखता है, उसी जमात के हवाले से पीएमएलएन का कारकुन कोई और मौक़िफ़ रखता है। तो यानी कि इसका मतलब ये है उन दोनों जमातों के कारकुनान की तहकीक के अंदर फ़र्क है। अलबत्ता जो दूसरे बंदे इनके तहरीक लब्बैक है, उसके हवाले से उनकी तहकीक कम है, कम इल्मी की बुनियाद पर उनके सवालात कायम है। बिल्कुल आप जो है सख्त से सख्त सवाल करें। जो आपने जो अभी इसी सवाल आपके आंसर में से एक सवाल निकला है, आपने कहा पीटीआई और पीएमएलएन का आप दोनों के बारे में मौक़िफ़ जो है वो डिफरेंट है। तो उसमें सबसे पहले तो ये निकलता है कि पीटीआई वाले ये समझते हैं कि आप जो है वो नून लीग की बी टीम है, ठीक है, और नून लीग वाले ये समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं। जी भी देखें, जब हमने फैज़ाबाद धरना दिया ना, 2017 इलेक्शन एक्ट 7CB के अंदर तरमीम हुई, तो जब हम आए तो उस वक़्त यही इल्ज़ाम लगता था कि ये टीएलपी पीटीआई की बी टीम है, यही इल्ज़ाम लगता था। और जब बाबा जी 6 माह कैद होके आए तो ये कहा जाता था कि यार बाबा जी तुसी ना बड़े खामोश हो गए हो, तुहाडा जिहड़ा मौक़िफ़ है ना बड़ा दब गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मीडिया की हमारे साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी है। मीडिया के जो दोस्त अहबाब हैं ना, वो हमें अपने टॉक शो के अंदर बुलाते नहीं हैं। आप देखिए फेसबुक है, फेसबुक पर आप साद रिजवी साहब की तस्वीर लगाएं, वीडियो लगाएं, आपकी जो है आईडी बैन हो जाएगी। तो देखें, अब पीटीआई वाले से पूछें कि 2017 के अंदर या नून लीग की हुकूमत के अंदर टीएलपी ने 18 रोज़ धरना दिया, आप हमें पीटीआई के ज़माने में दिखा दें। मुझे ये पीटीआई के ज़माने में तो एक दिन का धरना भी नहीं है, लॉन्ग मार्च है, वो तो एक अलग चीज़ है। यही हिसाब अब इस वक्त पीटीआई कर रही है। पीटीआई बिल्कुल वही मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है जो नून लीग 2017 के अंदर कर रही थी। तो ऐसा नहीं है,
نون لیگ کے اندر نون لیگ کے دور حکومت میں جو انہوں نے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی، ہم اس وقت بھی نکلے، وزیر قانون زاہد میر کا ہم نے استعفیٰ بھی لیا، اور پھر ہم وہ اٹھ کر پھر آئے۔ اس وقت بھی یہ الزام لگا جی فیض حمید ان کے پیچھے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیض صاحب کی جو ہے وہ محبتیں اور جنرل باجوہ کی محبتیں کس کے ساتھ تھیں؟ عمران خان صاحب کا بیان ہے جب وہ سیٹ کے اوپر تھے کہ جی دیکھیں جنرل باجوہ سے سلجھا ہوا شخص کوئی بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب یہاں تک کہتے تھے کہ میں 70 سالہ گند صاف کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان سیٹ پر تھے، یہ کہتے تھے کہ میں 70 سالہ گند صاف کر رہا ہوں، مجھے وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، اس لیے معیشت 100 دنوں میں 200 بندے سے کنٹرول نہیں ہوگی، میں 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکتا۔ جیسے ہی وہ اترا وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ جی دیکھیں جی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں تو کٹ پتلی تھا، میں تو چابی والا تھا۔ تو دیکھیں آپ عمران خان کا موقف دیکھیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ہم تو یہاں پر دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے بیانیے کے پاؤں نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف مریم نواز ہے جس کو سیاست کی الف بے پے کا نہیں پتہ۔ منصور علی خان نے اسے سوال کیا، جی ایک سوال کیا تو کہہ رہے میں تحریک لبیک کو سیاسی جماعت سمجھتی نہیں ہوں۔ تو میرا نون لیگ والوں سے سوال ہے جو یہ سن رہے ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ہاں سیاست کا کیا تصور ہے؟ آپ کے ہاں سیاست کسے کہا جاتا ہے؟ جی آپ تو اپنا دفاع کرنے کے بجائے دوسروں پہ الزام تراشی آپ نے شروع کر دیا کہ ان کا موقف آپ بیان کرنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر میڈیا کے اوپر جو ہے آپ کو پابندی ہے یا آپ کو آنے نہیں دیا جاتا، تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کیونکہ میڈیا نے انٹرنیشنل ان کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کے اوپر یہ ایک الزام ہے یا آپ کہہ لیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت نہیں، آپ ایک مذہبی جماعت ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ مذہب کا نام لے کر آپ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مولانا خادم رضوی صاحب جو کہ اب انتقال فرما گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، کہ انہوں نے ممتاز قادری کی جو کارنامہ تھا یا جو انہوں نے ایک ایکٹ کیا تھا اس کو کیش کرنے کے لیے آپ نے ایک پارٹی بنائی اور ان کے نام پر آپ نے ایک وہ جو انہوں نے اس وقت تقاریریں کی کہ جی قبر سے ہاتھ باہر آئے اور وین میں بیٹھا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اس طرح کی آپ نے باتیں کر کے تو اپنے آپ کو پروموٹ کیا اور ایک آپ نے پاور جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بالکل، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا جواب یہ ہے، آپ نے کہا جی ٹی ایل پی کو میڈیا نہیں دکھاتا، اس کے لیے ابلیس نے اپنے مشیروں کو کہا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے کہیں آشکارہ شرع پیغمبری۔ ابلیس نے اپنے مشیر کو کہا کہ مجھے فقط ایک بات کا خوف ہے، آشکار نہ ہو جائے شرع پیغمبری، یعنی کہ دین اسلام کی جو برکات ہیں وہ آشکار نہ ہو جائے۔ دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ مذہب کا استعمال کیا جائے۔ آپ دیکھیں پاکستان ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ریاست ہے جو مذہب کے نام پر، یہ پاکستان، دوسری اسرائیل، پہلی جو ریاست ہے مذہب کے نام پر جو حاصل کی گئی ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان بنا نعرہ کیا لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیں مذہب اور سیاست جدا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ہے نا، آپ نے ہر رہنمائی مذہب سے لینی ہے۔ آپ مسلمان ہیں نا، آپ کے پاس اختیار، آپ ایم پی اے بن گئے، آپ ایم این اے بن گئے، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ نے عوام کی خدمت کس طرح کرنی ہے؟ وہ آپ نے یہودی تو سیکھنی نہیں ہے، نہ آپ نے عیسائی سے سیکھنی ہے۔ آپ نے عوام کی خدمت کس طرح کرنی ہے یہ آپ کو رجوع کرنا پڑے گا مذہب سے، دین اسلام سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں چلے ہم آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں ہم سیاست کس سے سیکھیں۔ سیاست کا بیسیکلی اقبال یہ کہتا ہے مسلمانوں کے ہاں سیاست کا جو تصور ہے نا وہ خدمت کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ بتا دیں خدمت کرنا ہم کس سے سیکھیں؟ اسلام کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، آپ بتائیں یہودیوں سے سیکھ لیں، عیسائیوں سے سیکھ لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ملک پاکستان، نظریہ پاکستان کی جو اساس ہے وہ نظریہ اسلام ہے، اس کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے بیسیکلی تحریک لبیک ہے۔ یہ ممتاز قادری کا آپ نے نام لیا، ابھی دیکھیں الیکشن کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے تو پی ڈی ایم پوری پارلیمنٹ بٹھا کر کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے یہ جو ہے نا یہ ہم نے عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا، یہ عمران کے حق میں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہی نون لیگ جب ممتاز قادری کا فیصلہ آیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ دیکھیں عدالت کا فیصلہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو ابھی ان سے یہ سوال ہونا چاہیے بھئی وہ فیصلہ اگر عدالت کا تھا تم نے قبول کر لیا تو یہ فیصلہ کو کیا انڈیا کی عدالت نے دیا ہے؟ تو مسئلہ ہاں یہیں پر ایک سوال نکلتا ہے کہ اب
اس وقت تحریک لبیک کہاں پر ہے؟ وہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے تحفظ کے لیے کیوں سڑکوں پہ باہر نہیں نکل رہی؟ آگے تو ہلکا سا کوئی پتھر لگتا تھا تو وہ باہر نکل آتے تھے، سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتے تھے. تو اس وقت جو ان کی خاموشی ہے وہ کیا، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو ہر کارکن سے بھی ہوتا ہے. تحریک لبیک خاموش نہیں ہے، اس کو دکھایا نہیں جاتا، ایکٹیویٹی دکھائی نہیں جاتی. سوشل میڈیا کی پاور ہے. آج کل آپ ہمارے پاس آئیں، آپ اور دوسرے بڑے بڑے چینلز کے پاس جائیں، وہ آپ کو دکھائیں گے، یا آپ سڑکوں پہ نکلیں کوریج خود ہی بن جاتی ہے. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے کہا جی سوشل میڈیا پر آئیں، آپ ہے نا، آپ نے ابھی جا کر یہ جو بھی سن رہا ہے وہ فیس بک کے اوپر فقط ٹی ایل پی کا نام لکھ دے یا سعد رضوی صاحب کا نام لکھ دے، اکاؤنٹ بین ہو جائے گا. فیس بک کے اوپر آپ کی پابندی، ٹک ٹاک کے اوپر آپ ویڈیو اپلوڈ کریں ہیش آپ ہمارا اکاؤنٹ بند کروانے ہیں. نہیں، آپ کا بھی 1 ماہ کے لیے بھاگ رہی ہیں، جب آپ کور کرنے گئے تھے آپ کا بھی بند ہو گیا. آپ کہتے ہیں جی ہم سڑکوں پر آئے ہمیں کوریج ملے گی، آپ نے ہمیں کور کیا، آپ کا 1 ماہ کے لیے بند ہو گیا. تو اسی لیے اب آپ نے کہا ٹی ایل پی آئین کے ساتھ کھڑی ہے یا کس کے ساتھ؟ ٹی ایل پی آئین پاکستان کے ساتھ بالکل کھڑی ہے. دیکھیں جو مسئلہ ہے نا ناموس رسالت کا، اس کے اندر ٹی ایل پی جذبات میں آئے گی اور جذبات میں آنا بنتا بھی ہے. اب جو سوشل ایشو ہیں اس کے اندر ٹی ایل پی تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس اقتدار نہیں ہے. دیکھیں ہم حکومت سے ہی کیوں سوال کرتے ہیں؟ ہمارا احتجاج حکومت آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ میں زیادتی کر دوں، آپ مجھ سے نہیں، آپ عدالتوں کے پاس جائیں گے، آپ صاحب اقتدار کے پاس جائیں گے. اب ٹی ایل پی کے پاس نہ اقتدار ہے نہ اختیار ہے. جب اقتدار آئے گا اور اختیار آئے گا تب ہم یہ سوال کر سکتے ہیں، بتاؤ بھائی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو اسی لیے جب تک اقتدار نہیں آتا، جب تک اختیار نہیں آتا، تب تک ٹی ایل پی کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں اب یہ تو پھر اس طرح تو ہر بندہ ہی ہے جو وہ اٹھ کے کہے کہ جی میں اقتدار مجھے دیں، میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا. اس کے لیے پہلے سیاست میں آ کے کچھ عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں، عملی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نبی پاک سے جو اسلام کے رہبر ہیں ان سے سبق لیں تو انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی انہیں فتح مکہ اور وہ پاور تو نہیں نصیب ہوئی تھی. انہوں نے پہلے عملی زندگی سے مکہ میں، مدینہ میں اپنے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے لوگوں کے رہبر اور مددگار ہو سکتے، تب انہیں جا کر وہ حکومت ملی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کا ایک وہ ریاست مدینہ قائم کی. تو اس کے لیے ایسے ہے کہ آپ کو پہلے کچھ کر کے دکھانا ہوگا، خالی لفظی سے یا زبانی باتوں سے اور احتجاج کر کے لوگوں کے شیشے توڑ کے، کیلے ریڑیوں سے اٹھا کے کھا کے یا اس طرح کر کے تو آپ کو اقتدار نہیں ملنے لگا. ہاں ابھی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی. آپ دیکھیں مکی زندگی جو حضور کی ہے اس کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟ یہ ناظرین سے سوال ہے. جو مکی زندگی ہے جس کے اندر حضور کے پاس وہ پاور نہیں تھی، مطلب کہ ایک جو سمجھی جاتی ہے مخالفین کے لیے، مطلب کہ ایک پاور نہیں تھی، اس دور کے اندر دیکھیں جب تک حضور نے تلوار نہیں اٹھائی، مکی زندگی کے اندر آپ بتائیں کتنے مسلمان تھے. پھر آپ چلے جائیں جب حضور نے تلوار اٹھائی مدنی زندگی کے اندر، تب کتنے مسلمان ہوئے. یعنی کہ یہ تو ہماری جو بنیادی مرکز ہے وہ بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، حالانکہ ہم نے تو ہمیشہ سنا ہے کہ تلوار سے نہیں پھیلا اور دین میں جبر نہیں ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. ہاں بالکل، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو پھیلائی گئی ہے، ایک پراپوگنڈا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. ٹھیک ہے نا؟ اسلام، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ میں تلوار رکھیں، ایک ہاتھ میں قرآن رکھیں. تلوار اس لیے قرآن کا راستہ صاف کرے، قرآن اس لیے کہ تلوار کو غلط راہ پر، ظلم پر نہ چلے. اب دیکھیں ڈاکٹر اقبال تو ہمارے بنیادی مصور ہیں، ہمارے ایک قومی شاعر ہیں، یعنی کہ ہمارے ہیرو ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تلوار ایک ہاتھ میں ہو اور قرآن دوسرے ہاتھ میں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی. آپ دیکھیں ملک پاکستان کے اندر کتنی تبلیغی جماعتیں ہیں. اچھا تبلیغ کا کیا کنسیپٹ ہے؟ تبلیغ کا کنسیپٹ یہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اب آپ مجھے بتائیں کون سی برائی زمین بوز ہوگی اور کون سی نیکی، کون سا اچھا کام اس وقت بلندیوں پر ہے؟ بنیادی مثال دوں گا، پاکستان میں سبھی برائیاں اوپر ہیں. یعنی کہ یہ ثابت یہ ہوا کہ جب تک آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوگا، اختیار نہیں ہوگا. یہاں پر میں ایک جملہ کوٹ کروں گا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا. وہ فرماتے تھے